अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोआई फिक्र। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं और मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। कल भी इसी वजह से फिर मैंने अहमद से रिक्वेस्ट की कि एक दिन हम और छुट्टी कर लेते हैं। आज मैं सारा दिन घर में रहा, आराम किया, तो अभी कुछ थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आते हैं दोबारा पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की सियासत की तरफ। आप सब ने देखा कि पिछले 15 साल अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदों ने, यानी पिछली 3 असम्बलियों ने अपनी मुद्दत, अपनी मियाद पूरी की, अपना टाइम पूरा किया। तबाही और लूट मार का यह सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शुरू हुआ, मुस्लिम लीग नून से होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक आया और फिर आखिरी 1.5 साल मुस्लिम लीग नून ने दूध और शहद की नहरें मुल्क में बहा दी। अगर हम जनरल मुशर्रफ, जो कि एक डिक्टेटर थे, एक आमिर थे, उनके स्याह दौर को देखें जिसमें वकला ने एक तहरीक भी चलाई कि कानून की हुक्मरानी चाहिए हमें। बहरहाल उस आमिर के अगर हम दौर के इकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें और आज इन 3 हुकूमतों के इकनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी। कुछ लोग तो जो कि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो तो खैर अभी भी ढीठ हैं और वो अभी भी बहुत सारे इफ्स और बट्स लगाते हैं और वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल अवाम के दिलों पर राज करने वाले अवामी नुमाइंदे जब हुकूमत कर रहे थे तो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बढ़ता चला गया और अब हालत ये हो गई है कि बेसिक नेसेसिटीज़ भी एक आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। निगरान हुकूमत इन 3 या 4 या 5 माह जो भी उनके पास हैं उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई तीर चला सकती है, क्योंकि अगर कुछ कर सकते होते तो पिछले वज़ीर ख़जाना साहब ज़रूर कुछ करते और अपनी साख बचाने की कोशिश करते। इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, जरदारी साहब भी मुल्क से बाहर हैं, मरियम बीबी और बिलावल साहब खामोश हैं, सुम्मुन बुकमुन हैं, क्योंकि इस वक्त जो उबलते पानी में हाथ डालेगा उसके हाथ जल जाएंगे। कोई भी आकर अवाम को हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए तैयार नहीं है। तमाम सियासी जमातों के इवन सेकंड टीयर्स ऑफ लीडरशिप भी खामोश है, खुद जान के खामोश है या उनको बताया गया है कि अभी थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। बहरहाल एक पॉलिटिकल गैप नज़र आ रहा है, एक पॉलिटिकल वैक्यूम नज़र आ रहा है, कोई भी सियासतदान सामने नहीं आ रहा, एक भयानक खामोशी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पिछले कुछ दिनों में कुछ मुलाकातें की जिसकी वजह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज मार्केट में आ गई, क्योंकि कोई भी प्रेस रिलीज ऑफिशियली जो है वो नहीं दी गई, कोई सीनियर सरकारी तौर पर आकर कोई बात अवाम को नहीं बताई। चलते हैं अहमद के पास, वो शहर इक़्तिदार में रहते हैं और उनसे पूछते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किस से मुलाकात की। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा आ गया है। इमरान खान साहब अंदर हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब लंदन में और खामोश होकर बैठे हैं, जरदारी साहब, बिलावल साहब का कुछ पता नहीं है। उनकी पार्टी के वजीर की सतह के जो ऐसे लीडरान जिनको आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास मेन डिसीजन मेकिंग है, पावर है, वो भी खामोश हैं। MQM, फजलुर रहमान, जमात इस्लामी ये कभी कभी बोल लेते हैं, लेकिन बिलों पे जमात इस्लामी बोल रही है। इसके अलावा कोई बड़ी सिचुएशन नहीं है जिसके ऊपर इलेक्शन के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर बोला जाए। छोटे मोटे बयान आ रहे हैं, सब ने चुप साध ली है, जिसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल वैक्यूम मजीद वाइडन हो रहा है और खामोशी है, एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिस्टम एकदम रुक सा गया है। सियासी तौर पे भी एतबार नहीं है और मुआशी तौर पे भी अजीब सी सिचुएशन है। और फिर डॉलर ने एकदम गिरना शुरू किया जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बड़ी तेज़ी से फैली। वज़ीर ख़जाना ने आते ही 1-2 चवले मारी, 1-2 ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से मार्केट और बैठ गई।
لوگوں کا انویسٹر ہوا ہو گیا، انویسٹر کا کانفیڈنس یا لوگوں کا جو کانفیڈنس تھا سسٹم کے اوپر ہوا ہو گیا۔ لوگ یہاں تک باتیں کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کل پرسوں تک یہ سچویشن آ جائے کہ اے ٹی ایم لوٹنا شروع ہو جائیں، لوگ دن دہاڑے ڈاکے مارنا شروع کر دیں، یہ سچویشن نہ ہو جائے، اور اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ یعنی سسٹم پہ بالکل کسی کو کہہ لیں اعتبار نہیں رہا تھا۔ ایک واحد کرکٹ کا میچ تھا جو پاکستان جیت سکتا تھا، اس کو بھی بارش نے رکوا دیا۔ تو اس ساری سچویشن میں رانا صاحب جو آج کی اہم بات ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے موو کیا ہے۔ ایک تو ان کی ملاقات ہوئی ہے 1-2 دن پہلے صدر مملکت سے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 3 بندے تھے اس میں، چیف جسٹس بھی تھے شاید، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صدر پاکستان سے ملے ہیں۔ صدر پاکستان ڈیٹ دینے والے تھے، الیکشن کے حوالے سے سننے میں آ رہا تھا کہ وہ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں، لیکن کیا بات چیت ہوئی ہے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ ایسی میٹنگ کا کوئی پریس ریلیز نہیں آیا، جس کی وجہ سے صدر مملکت اکثر بیان دے دیتے ہیں، تو پریس ریلیز تو نہیں آیا، لیکن چیم ہو گئی ہیں بہت ساری ہیں کہ ہو سکتا ہے الیکشن ڈیٹ پہ بات ہوئی ہو سکتا ہے انہوں نے جو پہلے کہہ دیا تھا کہ آرمی ایکٹ سیکرٹ ایکٹ پہ انہوں نے سائن نہیں کیا، اس پہ بات ہوئی ہو، جو کرنٹ ایشوز قریب تھے اس کے اوپر سارا الیکشن ڈیٹ سے لے کے ہر چیز کے اوپر عمران خان صاحب کی ڈیلوں کو باہر بھیجا جا رہا ہے، نون لیگ والوں کو پروپیگنڈا، جو ان کے دل کی آواز بھی ہے کہ یہ چلا جائے تو ہم خود الیکشن میں، تو یہ ساری باتیں چاہے وہ کوئی ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف نے جو فردر بھی موو کیا اس پہ بھی رانا صاحب ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی جو بات ہم نے کی وہ ہے صدر مملکت سے ان کی ملاقات۔ جی رانا صاحب۔ احمد، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے صدر صاحب سے ملاقات کی اور تاجروں سے ملاقات کی، لیکن تاجروں سے ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، کیا انشورنسز دی گئیں، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، پہلی ملاقات کا تو سوال آپ نے پوچھا، اب دوسری ملاقات پہ پولیٹیکل ویکیوم کو کور کرتے ہوئے ایک ہیوج اکنامک ویکیوم بھی ساتھ ساتھ ہم نے ڈسکس کیا، وہ پیدا ہو گیا تھا۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑھ گیا تھا کہ کوئی بھی کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور واحد ایک ہی کہہ لیں کہ عہدہ بچتا ہے آرمی چیف کا۔ چیف جسٹس بھی بیان دے رہے تھے، لیکن ان کے فیصلوں اور بیانات کے درمیان کچھ عرصے سے ٹیکٹک بیسڈ کہہ لیں کہ ڈفرنس نظر آ رہا تھا کہ لوگ کوئی بھی ان پہ بھی بات کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ کوئی اور ایسا عہدہ نہیں تھا جس کے اوپر کوئی شخص سن سکے۔ پرائم منسٹر 2-4 دفعہ بول چکے ہیں، ان کی بھی بات سننے میں کوئی بھی نہیں آ رہی تھی، نہ ان کی طرف کوئی توجہ دے رہا تھا۔ تو سچویشن ایسی ہوتی جا رہی تھی کہ اگر آرمی چیف اس وقت نہ جا کے صدر سے ملتے، اور پھر انہوں نے لاہور اور کراچی 2 ہمارے جو بڑے تجارتی مراکز ہیں، شہر ہیں، ان میں تاجروں سے ملاقات کی ہے۔ وہ 4.5 گھنٹے ان کی ملاقات رہی کراچی میں، اور اسی طرح سے لمبی میٹنگ رہی لاہور میں۔ ڈھیروں کوشچن آنسر ہوئے، ڈھیروں بیانات ہیں جس میں انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن ڈیٹ چیف الیکشن کمشنر دے گا، اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5 مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ آرمی چیف نے جو بعد میں لوگ نکلے ہیں میٹنگ کر کے آرمی چیف سے، تاجر وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارا ٹرسٹ کانفیڈنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آرمی چیف نے ہماری بہت زیادہ باتیں سنی ہیں۔ پھر انہوں نے UAE چائنا کی انویسٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کونسل بنائی گئی ہیں ان کے جو فیصلے ہیں ان کو اب کوئی نہیں روک سکے گا، وہ ہر صورت میں ہم نافذ کروائیں گے۔ تو ایسی باتیں اس میں کی ہیں جس سے تاجروں کے بہت حوصلے بڑھے ہیں، اور جو وہ فیل کر رہے تھے کہ کمزور وزیر خزانہ کے آنے کے بعد، ایک انٹرم پرائم منسٹر کے آنے کے بعد بھی ان کو کوئی بھی اعتماد نہیں تھا نظام کے اوپر، تو وہ بھی کافی زیادہ بحال ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے، اور مارکیٹ بہت بری طرح گر رہی تھی، بلڈ بات کہہ رہے تھے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے جب بہت زیادہ مارکیٹ گرتی ہے، اور اسی طرح روپیہ بھی گر رہا تھا۔ 2 ہماری بڑی یہ فوراً ریئیکٹ کرنے والی مارکیٹیں ہیں۔ تو آرمی چیف کی ان ملاقاتوں سے دونوں شہروں میں میرا خیال ہے کل نہ صرف اسٹاک مارکیٹ اٹھے گی بلکہ کل روپے کی قدر میں بھی بہتری کے امکانات ہیں، یہ آرمی چیف کے اسٹیپ سے لوگوں کو، بزنس مینوں کو خاص طور پہ کانفیڈنس دینے سے۔ تو میرا خیال ہے یہ کہ ایک امپورٹنٹ موو ہے، ایک چیزوں کو کنسالیڈیٹ کرنے والی موو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جو لوگوں کا اعتماد بحال کروا کے جو ہے وہ سسٹم میں اعتماد لانے والی بات کی گئی ہے، جو میرا خیال ایک بڑی اہم پازیٹیو موو تھی اس سٹیج کے اوپر۔ جی رانا صاحب۔ احمد، آپ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن کیا چیف آف آرمی سٹاف کی ان ملاقاتوں سے کوئی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کیا امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے؟ جی رانا صاحب، میں مزید آپ کو تفصیلات بتا دوں۔ آرمی چیف کی یہ ملاقاتیں 3 دن سے جاری تھیں۔ صدر مملکت سے ملاقات انہوں نے کی پرسوں، کل وہ ملے کراچی کے تاجروں سے، آج وہ ملے لاہور کے تاجروں سے۔
تو جو کراچی کے تاجروں والی ملاقات ہے، میں کچھ اس کا حوال بھی بتا رہا تھا کہ وہ جو تاجر مل کے آئے بہت خوش تھے، بہت ان کا کانفیڈنس بڑھا ہوا تھا. آرمی چیف نے ان کو بتایا کہ قطر، یو اے ای، چائنا، سعودی عرب، ان 4-5 ممالک سے ہیوی انویسٹمنٹ آئے گی. یہ انویسٹمنٹ ہمارے اسٹاک مارکیٹ میں بھی ہوگی اور یہ انویسٹمنٹ ہمارے گرین پروجیکٹس میں بھی ہوگی. سکریچ جس کو کہتے ہیں زیرو سے پروجیکٹ شروع کیا جاتا ہے اس میں بھی ہوگی، اور کچھ جو چلتے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی سرمایہ کاری کی جائے گی تاکہ ان کے اندر بھی کانفیڈنس بحال ہو، انویسٹمنٹ آئے باہر سے. 5G کی طرف، 5G کا ان کا ذکر نہیں تھا تو ویسے خبروں میں تھا کہ 5G کی طرف جایا جائے گا. تو انہوں نے ایک اچھا ویژن دیا میرا خیال ہے ملک کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے. جو منی چینجر ڈالر پہ سب کمائی کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے روپیہ انہوں نے کرایا، ان کے خلاف ایکشن کی بھی انہوں نے بات کی، اسمگلنگ کی روک تھام کی بھی انہوں نے بات کی. کافی ڈیٹیل میں جو ہے میرا خیال ہے یہ 3 دنوں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ پازیٹیو رزلٹ اور سینٹیمنٹس لے کے آئے گا، نہ صرف مارکیٹ میں بھی، لوگوں میں بھی اور باقی سب میں بھی. کیونکہ آج یہ خبر آ گئی تھی کہ وزیر اعظم نے 48-72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، 3 دن کے اندر ان کو سولوشن دیا جائے، بجلی کے بلوں کے اوپر عوام کو ریلیف دیا جائے. وہ سب کچھ ہو گیا، کوئی ریلیف نہیں آیا. وزیر اعظم کا ٹائم جو دیا گیا تھا وہ گزر گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر پائے. شریف آدمی ہیں، کافی دور تو انہوں نے بڑی لگائی، میرا خیال مخلص بھی ہیں، تو اس لیے کوشش انہوں نے کی لیکن کچھ ہوا نہیں. تو اس کے بعد بھی اگر آرمی چیف موو نہ کرتے تو میرا خیال کل مارکیٹ پھر ایک دفعہ گرتی. تو آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ سے یو اے ای سے انہوں نے کہا $25 بلین کی انویسٹمنٹ، سعودی عرب سے بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، چین سے بھی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ. تو بڑے بڑے دعوے آرمی چیف نے یہ کیے ہیں ملاقاتوں میں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں صداقت بھی نظر آتی ہے اور یہ ہو بھی جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ان ممالک کے لوگ وفود بار بار آ رہے ہیں اور وہ آ کے پروجیکٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب شاید وہ یہ انتظار کر رہے ہوں کہ گورنمنٹ آ جائے، کچھ ہو جائے. آرمی چیف نے کہا کہ 5 سے 6 مہینوں میں انتخابات ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے اس میں کچھ نہیں بلکہ کافی سچائی ہوگی. اور اگر حالات یہی رہتے ہیں تو میرا خیال انتخابات بھی ہو جائیں گے اور چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو یہ پازیٹیو چیزیں تھیں. سعودی عرب زراعت میں انویسٹمنٹ کرے گا، اس طرح کی اور ڈھیر ساری چیزیں ہیں. تو کافی مثبت یہ سچویشن تھی. میں نے کہا کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. کل تک یہ خبریں بھی پھیل جائیں گی لیکن یہ بہت پازیٹیو چیز ہے اور بہت میرا خیال ہے ویلکم کرنے والی موو تھی یہ ساری کی ساری. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، ہمیں ان 15 سالوں میں قومی نمائندوں نے بھیک منگا بنا دیا. آپ کے دلوں کے شہزادے، آپ کی امنگوں کے ترجمان جو ان تین قومی اسمبلیوں میں موجود تھے، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کرانے کے علاوہ ایک کام اور کیا کہ اپنے اوپوننٹس پر مقدمات بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ ہاں مجھے یاد آیا، میں بھول گیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی قوم کو پاکستانی قوم سے تبدیل کر کے یوتھیا اور پٹواری میں تقسیم کر دیا. اور آپ لوگ اپنے ان دلوں کے شہزادے اور آپ کی امنگوں کے ترجمانوں کے لیے آپس میں لڑنے اور مرنے اور گالیاں نکالنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں. میرے بہت اچھے دوست، بہت پرانے دوست مجھ سے صرف اس لیے ناراض ہیں کہ میں ان کی لیڈرشپ پر تنقید کیوں کرتا ہوں. مجھ سے کچھ لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ میں فوج کو برا بھلا کیوں نہیں کہتا. مجھے تقریباً ہر دوسرے دن لوگ کال کر کے کہتے ہیں رانا صاحب فلانی چیز بھیج رہے ہیں انہوں دیکھو تے اس تو بعد نا انہوں رج کے گالاں کڈو، ادی ماں بہن ایک کرو. یعنی ہماری قوم کس روش پر چل پڑی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، کیا سننا چاہتی ہے. سوائے کمپلینٹ کرنے، گالیاں نکالنے یا ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے علاوہ نہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس کے علاوہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے علاوہ کچھ وہ سننا چاہتے ہیں. یہ فرسٹریشن کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ یوٹیوب کو کھولیں اور جتنے بھی پولیٹیکل ولاگرز ہیں یا جتنے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں ان کے جب آپ چینلز کو دیکھیں گے اور ان کے تھم نیلز کو دیکھیں گے تو اس پر لکھا ہوگا فلانے نے فلانے کو کھری کھری سنا دی، فلانے نے فلانے کی بولتی بند کر دی، فلانے نے سب کچھ بتا دیا. لوگ یہ کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بکتا ہے، یہ اٹریکٹ کرتا ہے، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، لوگ یہ خریدتے ہیں. لوگوں کو دوسروں کی پگڑی اچھالنے میں یا اس کی بے عزتی ہوتی دیکھنے میں مزہ آتا ہے. ہم ایسے تو نہیں تھے، ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا. ہمارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تربیت تو نہیں دی، ایسے احکامات تو نہیں دیے، ہم نے اسکول میں بھی ایسا نہیں سیکھا، ہمارے والدین نے بھی ہماری ٹریننگ ایسی نہیں کی. ہمیں کسی کی عزت کو، کسی کی غلط بات کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس پر پردہ ڈالیں. جرم نہیں، جرم اور چیز ہے. میری بات کو غلط مت لیجیے گا کہ کسی کے جرائم کو آپ چھپانا شروع کر دیں. بہرحال آپ اس پر ضرور سوچئے گا اور کمنٹس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی تھاٹس کو. اگر میں نے کسی کی دل آزاری کی تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں. اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.